जमीयत उलमा इस्लाम अपने प्लेटफार्म से हमने जद्दोजहद का फैसला किया है। न हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, न खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना ये बेवकूफ़ी नहीं है, आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। आप आज हमें ताने दे रहे प्रोटोकॉलों की या दूसरी चीजों की, नहीं चाहते। आप जिस पिच में हमें खिलाना चाह रहे हैं, हम आपको उस पिच में आके जवाब दें। हमें इसके ऊपर पॉलिटिक्स ना करें। कुछ ऐसी बात सुनने की मिली जिससे कि अफसोस होता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। पाकिस्तान की सियासत के अहम किरदार मौलाना फजलुर रहमान, जो कि पिछले कुछ अरसे से खुलकर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी मुखालफत कर रहे थे, मगर फिर भी जो उनकी सियासी पोजीशन है वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा इबहाम बरकरार था कि आया वो PTI के साथ मुकम्मल तौर पर इस वक्त स्टैंड करते हैं, उनकी अपोजिशन तहरीक में शामिल होंगे या नहीं। इसकी उन्होंने आज वजाहत करते हुए यह ऐलान किया है कि वो किसी भी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे और खुद ही अपनी तहरीक चलाएंगे। PDM इत्तेहाद का हवाला देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के जो तजुर्बे थे मेरे, वो अच्छे नहीं रहे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम खुद शर्मिंदा हों या किसी और को शर्मिंदा करें। जनरल फैज़ के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के बाद आज मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो हमें इस्टेब्लिशमेंट से कुछ मुतमईन नजर आए। इस हवाले से उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने अब जाकर अपने दाखिली मामलात को संजीदा लिया है, शायद अब जाकर वो इस काबिल हो गए हैं। मौलाना ने इस बात पर भी रजामंदी जाहिर की कि अगर सियासत में मुदाखलत ना करने की जमानत दे दी जाए तो अपनी शिकस्त को तस्लीम भी करेंगे और इसके हवाले से कोई एतराज़ भी नहीं करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो बयानात हैं उनसे ये समझा जाए कि अपोजिशन की जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो PTI से फासला इख्तियार करती जा रही हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जनरल फैज़ के खिलाफ कार्रवाई पर मौलाना साहब जो इत्मीनान का आज इजहार कर रहे हैं, मगर सियासत में मुदाखलत सियासतदान जो पाकिस्तान के हैं उनके लिए एक बड़ा संजीदा मसला है, उसका रास्ता मुकम्मल तौर पर किस तरह मुस्तकिल तौर पे बंद किया जा सकता है। दूसरी तरफ कल हुकूमत की तरफ से यह ऐलान किया गया कि अब PTI के साथ किसी किस्म की मुज़ाकरात और बातचीत नहीं होगी। इस प्रोग्राम में हमने इसको मौज़ूए बहस बनाया, लेकिन आज सेनेटर मुश्ताक साहब की तरफ से PTI को दोबारा बातचीत की दावत दी गई है। इस हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है वो हम आपको सुनाते हैं और साथ ही हुकूमती तर्जुमान बराए लीगल अफेयर्स बैरिस्टर अकील साहब ने कल क्या कहा था वो भी सुनिए। अब बिल्कुल किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। आए मामलात को तय करें, 47 है, 45 है, आइए बैठिए, आए असेंबलियों में बैठें। ये क्या आंख मचोली है, बात करनी है हुकूमत ने या नहीं, इसके ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे आज हुकूमत से ही। तीसरी तरफ आप लोग जानते हैं पंजाब में बिजली के बिलों के हवाले से रिलीफ दिया गया था, उस मामले के ऊपर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक लफ्जी जंग का सिलसिला आज भी जारी रहा। वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी की जानिब से तनकीद को अफसोसनाक करार दिया और इस मामले पर सियासत ना करने का मशवरा दिया। कल वजीर आला सिंध ने रिलीफ से मुतालिक नवाज शरीफ के ऐलान को बेवकूफ़ाना करार दिया था, जिस पर आज वजीर आला पंजाब ने जवाबी रद्द-ए-अमल दिया है। हम आपको सुनाते हैं वजीर आला पंजाब आवाज ने क्या कहा और उसके रद्द-ए-अमल में सूबाई वजीर शर्जील मेमन साहब ने सिंध हुकूमत के बिहाफ पे उनको क्या रद्द-ए-अमल दिया। कल देख रही थी किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, ये बेवकूफ़ी नहीं है, आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। आप आज हमें ताने दे रहे प्रोटोकॉलों की या दूसरी चीजों की। छोटे भाई ने बिजली के बिल की रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी पंजाब में 2 महीने के लिए हम बिल जो है वो कम कर रहे हैं। नहीं चाहते। आप जिस पिच में हमें खिलाना चाह रहे हैं, हम आपको उस पिच में आके जवाब दें। नौबत एक दूसरे पे करप्शन के इल्जामात लगाने तक आ गई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये विफाक में इत्तेहाद के लिए क्या ये खतरनाक बात है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब हुकूमत की तरफ से ये जो ऐलान किया गया बिजली कीमतों में रिलीफ का, ये वाकई एक हकीकी रिलीफ है या फिर इस हवाले से सियासी दिखावे के इल्जामात दुरुस्त हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में तशरीफ फरमाए डॉक्टर जफर मिर्जा साहब। आप मरकजी तर्जुमान हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी की, जिसके कुछ ही अरसा पहले बुनियाद रखी गई। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। इस प्रोग्राम में PTI की नुमाइंदगी भी होगी। शोएब शाहीन साहब कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं अगर आपकी इजाजत हो डॉक्टर साहब, मैं सेनेटर साहब से आगाज करना चाहूंगी जो आज मौलाना साहब ने गुफ्तगू की है। सेनेटर साहब, वो मौलाना साहब कहते हैं कि हमें अगर जमानत दी जाए कि सियासत में मुदाखलत नहीं की जाएगी तो फिर मैं अपनी शिकस्त के हवाले से भी कोई एतराज़ नहीं करूंगा। मुदाखलत आप तमाम सियासी जमातों के लिए एक बड़ा संजीदा मसला रहा है, बहुत वोकल रही आपकी जमात और आपके पार्टी के कायद भी इस हवाले से। आप एग्री करते हैं मौलाना साहब से कोई जमानत इस किस्म की दी जानी चाहिए? मैं मौलाना साहब का बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ ज़ाती तौर पर, यकीन कीजिए इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ अज़राए बड़े ही क्या कहना चाहिए माजरत के साथ कि MMA किसने बनाई थी, और उसमें मौलाना साहब खुद भी शामिल थे, हेड थे सारा कुछ।
تو یہ ایسی باتیں جو کچھ آپ وہ بات کہہ سکتے ہیں جو آپ خود نہ کرتے ہیں، اس بات کا مشورہ دے سکتے ہیں. تو اس طرح تو پھر ساروں کے ماضی کے جو اقدامات تھے پھر اس کی بھی بات تو 100% میں اگری. آپ کو پتا میرا جو سسٹم ہے یا میرا یا فیبرک کا فرق ہے، میں جو اوپن بات ہے صحیح بات ہے آپ کے سامنے کہہ دی ہے. بساط احترام ان سے بات کی ہے کہ مولانا صاحب ساری زندگی آپ کو پتہ ہی ہے جب پاکستان بنا تھا کون کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، مجلس اراد تھی، کوئی اور جماعتیں تھیں. تو اس لیے یہ ان باتوں کو میں پڑھنا نہیں چاہ رہی نا، اب آگے جانا ہوگا فیوچر. یہ تو ماضی میں اگر آپ ہی لے کر گئے بات، مولانا صاحب نے تو بات ایک اصول جو اصول آپ لوگ بھی سب کے سامنے رکھتے تھے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب اگر آج سے اگر آغاز کیا جائے تو پھر مولانا صاحب اصول کی بیسس کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ کس سے ابسا کومل صاحب، کس سے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے نہ پیپلز پارٹی سے، نہ ایم کیو ایم سے، اور نہ مسلم لیگ نون سے، ان کی تو وہ بات ہی نہیں کر رہے مولانا صاحب. ابھی چند دن پہلے تو انہی کے ساتھ تھے نا مولانا صاحب، لیکن آج تو ان کی اونرشپ نہیں لے رہے نا سر. میری بات تو آیات بھی تو انہی کے ساتھ تھی نا. تو واچ میں دیر آر سو مینی ادر تھنگ مسٹریز ہیں کچھ جن کو میں شاید اوپن نہیں کر سکتا. چلے اب جب سندھو صاحب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ لوگوں جیسی پارٹیاں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ بڑی ایکسپیرینسڈ پارٹیز ہیں، مختلف ادوار سے گزری، کنٹروورشل اپنا بھی ایک کردار بھی رہا جس کے اوپر بڑی تنقید رہی اور بڑے مشکل وقت بھی دیکھے. تو آج آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ عہد کر لیا جائے جب مولانا صاحب اپوزیشن میں رہ کے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک سیریس مسئلہ تمام ایشوز کے اوپر ماہرین کہتے ہیں کہ اداروں کی ڈومین طے نہ ہونا ہے، اداروں کو اپنے ڈومین میں آپریٹ نہ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اصل میں ایگری کرتا ہوں یہ، اور اس کی رسپانسبلٹی بھی لیتا ہوں کہ ہم جو پولیٹیشنز ہیں جتنے بھی ہیں ہم سبھی کسی نہ کسی طریقے سے اداروں کو دعوت دیتے ہیں بیسیکلی. لیکن یہ ہے کہ اب اگر ہوتا ہے یہ ہو جائے تو پھر تو یہ بہت اس سے اچھی کوئی شاید بات کیا ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ پڑوسی ملک ہے ہمارے، چلو ٹھیک ہے جی جو ریلیشنز نہیں ہیں، لیکن آج تک وہاں پہ مداخلت کیوں نہیں ہوئی؟ ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا وہ بھی. تو یہ بالکل ان کی بات بڑی مدبرانہ بات ہے. لیکن یہ بیٹھے گا کون، یہ بٹھائے گا کون؟ مطلب وہ جو کہتے ہیں بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ یہ تو کوئی نہ کوئی کسی کو لینا پڑے گا. ہمارے بزرگ ہوتے تھے، مولانا اپنا نصر اللہ خان صاحب، بابا جمہوریت، وہ سب کو بٹھا لیتے تھے. تو اب یہ دیکھنا بھی پڑے گا کون ہمارے ساتھ، کون ان کو بٹھائے گا. یہ ڈاکٹر صاحب جنرل فیض کے حوالے سے آج کل تو موضوع بحث وہی ہیں جس وقت ان کا ایک طاقتور پوزیشن کے اوپر وہ تھے، ان کا جو کردار تھا اس کا اعتراف تو خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی کر چکے ہیں، خان صاحب بھی کر چکے ہیں. سو آپ بھی اس دور کے اندر پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ تھے آن ہیلتھ. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو حالیہ کارروائی ان کے خلاف ہو رہی ہے جنرل فیض کے حوالے سے، یہ ازالہ کرتی ہے جو کچھ ہوتی رہی سیاست کے حوالے سے، یا ایک نئے عزم کی ضرورت ہے؟ اسے میں سینٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کروں. سب سے بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. میں اس سوال کے جواب سے پہلے جو سینیٹر صاحب نے ابھی کہا، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ آپ نے پوچھا تھا کہ اور اگر عہد کر رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے، میں صرف اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ عہد کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. کیونکہ ہم سب جب تک اپنے ماضی کو کلیریفائی نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ عہد جو ہے یہ بڑا اپرچونسٹک عہد ہوتا ہے ہماری سیاست کے اندر. جب ہم پوزیشن آف ویکنس کے اندر ہوتے ہیں تو ہم عہدوں کی باتیں کر دیتے ہیں، اور جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں، جس دعوت کی آپ بات کر رہے تھے پالیٹکس کے اندر انٹرفیرنس کی، اور ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو توبہ پہلے کریں، عہد بعد میں کریں. توبہ اور عہد دونوں چیزیں دونوں اطراف کو کرنی ہوں گی یا پھر سیاستدانوں کو پہلے؟ جی الٹیمیٹلی تو دونوں کو ہی کرنی پڑیں گی، الٹیمیٹلی تو دونوں کی کرنی پڑیں گی، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنا جو ماضی ہے اس کو بھی کلیریفائی کریں اور پھر آگے چلیں. فیض صاحب کی آپ نے بات کی، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. عوام پاکستان اس اکاؤنٹیبلٹی کے عمل کو جو فوج نے خود شروع کیا ہے یہ بہت خوش آئند بات ہے. صرف ہم اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اس سے پہلے کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، اور فیض صاحب جو کچھ کر رہے تھے وہ کانٹیکسٹ کیا تھا، اور وہ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور ان کو کیوں کرنے دیا گیا. یہ تمام بڑے اہم سوال ہیں، کیونکہ وہ ایک یعنی سرکاری ملازم تھے نا، تو وہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا. اور ہم سیاست کی طرف سے پی ٹی آئی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ کیوں سب ہمارے لیے ایکسیپٹیبل تھا. تو یہ سارے وہ سوالات ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے فیوچر کے لیے. ماضی میں جو ہو گیا، اسی لیے ہم نے اپنی ابھی ریسنٹلی اپنی ویژن ڈاکومنٹ جاری کی ہے، اور اس میں ہم نے ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن کی بات کی ہے.
ہمیں یقیناً ماضی بڑا داغدار ہے، اس کو ماننا چاہیے، سب اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن ہمیں اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اب جہاں آن کھڑا ہوا ہے اور جن گوناگوں بحرانوں کے اندر گھرا ہوا ہے، ہمیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ماضی کو کلیئر کریں اور آگے بڑھیں۔ اب آپ نے جو بات کی اکراس دا بورڈ والی، اس سے نون لیگ بہت کترا رہی ہے آج کل۔ جنرل باجوہ صاحب سے متعلق سوال کرو تو ڈاج کر دیتے، میں آگے جا کے سینٹر صاحب سے ضرور پوچھتی ہوں۔ شعیب شاہین صاحب، آپ کو ویلکم کہتی ہوں پروگرام میں۔ مولانا صاحب کا سٹیٹمنٹ ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ایک تو بہت مطمئن نظر آ رہے ہیں اس وقت کہ اسٹیبلشمنٹ نے جنرل فیض کے حوالے سے جو کارروائی کی، کہتے ہیں اگر ادارے کا داخلی معاملات کو سنجیدہ لے رہا ہے ادارہ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ اس طرح کی کارروائی کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو تحریک چلائیں گے اب وہ انفرادی ہوگی۔ بہت سے لوگوں کی نظر تھی کہ مولانا صاحب کیا پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے۔ آپ یہ محسوس کر رہے ہیں پی ٹی آئی میں کہ جیسے جیسے حالات آپ لوگوں کے لیے خراب ہو رہے ہیں، اپوزیشن اتحاد میں آپ تنہا ہوتے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسا کومل، پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟ مطلب مزید خراب ہو رہے ہیں، مجھے یہ کہنا چاہیے خرابی تو اور اب تو بہت خطرناک ہو گئے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا برے ہوں گے جو کچھ ہو چکے ہیں۔ ہمارے لوگ اٹھائے گئے، ظلم تشدد کیا گیا، کنگز پارٹیاں بنائی گئیں، الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، بلے کا نشان چھین لیا، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے باوجود ہمیں ابھی تک مخصوص نشستیں نہیں ملی، 180 سے زائد سیٹیں جیت کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایون ٹریبونل میں کیسز نہیں چلنے دیے جا رہے۔ ٹریبونل کے کیسز کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک نیا پہلے آرڈیننس لائے، پھر قانون بنا دیا کہ جی ہم ریٹائرڈ ججز لگائیں گے، اور وہ الیکشن کمیشن جو کہ جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے۔ سر لیکن پارٹی کے بانی جب یہ کہیں اور اس خدشے کا اظہار کرے کہ اب مجھے لگتا ہے میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا کے ملٹری ٹرائل کی طرف، تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک ایکسٹریم ایمرجنسی سچویشن جو کریٹ ہو سکتی ہے۔ دو باتیں، 218 مقدمات بنائے انہوں نے، 218 مقدمات۔ آج تمام مقدمات میں آلموسٹ سوائے ایک آدھ کے یا وہ بری ہو چکے ہیں یا ان میں ضمانتیں ہو چکی ہیں، اور کسی ایک کیس میں بھی کوئی جب جوڈیشل سکروٹنی ہوئی کوئی سبسٹانشل ایویڈنس ہمارے خلاف نہیں تھی، تو لہٰذا پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس سے بدترین اور کیا ہوگی۔ اب جنرل فیض کے حوالے سے جو باتیں ہیں نا، اس کی دو باتیں میں کہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ ایک واقعی ان گڈ فیتھ احتساب کا آغاز کیا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ میں دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دو ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں۔ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ یہ ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض سیاست میں ملوث تھے۔ اب دیکھیں نا، اس کے اندر تو دو باتیں ہیں نا، ایک ہے ٹاپ سٹی والا کیس، اس کے اندر تو ہمارا یا کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر وہ کرپشن میں ملوث تھے تو آپ کا کارروائی کریں۔ ایک لفظ لکھا گیا ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ ایشو۔ پوسٹ ریٹائرمنٹ ایشو تو کوئی ہوتا نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب آپ یونیفارم پرسن ہیں، آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے، آپ اس وقت اپنی پوزیشن مس یوز کرتے ہیں۔ اپنی پوزیشن مس یوز کرنے کے حوالے سے دو فیصلے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ ایک ہے خواجہ آصف کی اپنی اسٹیٹمنٹ، جس کو کہتے ہیں نا ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پروفڈ۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے اپریل 2019 میں، جب ہماری 7 مہینے کی حکومت تھی، کہا گیا کہ پہلے آپ پنجاب گورنمنٹ لے لو اور پھر فیڈرل گورنمنٹ لے لو، ٹھیک ہے۔ یہ 3 دفعہ انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے۔ دوسرا ایڈمیشن ہے مولانا فضل الرحمان کا کہ جناب یہ جو 2022 میں ہم نے رجیم چینج آپریشن کیا، اس کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یا ان کی آشیرواد سے ہم نے یہ چینج کیا، لہٰذا ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ۔ اس کے اندر اگر ان کو شامل کرتے ہیں تو پھر جنرل باجوہ صاحب وہ کدھر ہیں؟ پہلی بات یہ میں ان سے ضرور پوچھوں۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اصغر خان کیس افتخار محمد چوہدری صاحب نے ججمنٹ دی، جس کے اندر یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ نواز شریف اور باقی لیڈران کرام کو اسٹیبلشمنٹ نے پیسے دیے، اور وہ پیسے کی سیاست میں انوالو رہے، اور کس طرح کون کون لوگ ملوث تھے اس ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، جو ججمنٹ آج تک فیلڈ میں ہے، یعنی 10 سال سے زائد عرصہ، 12 سال ہو گئے ہیں اس فیصلے کو۔ تو اس فیصلے کے بعد آج تک اس کے اوپر کیوں کوئی ایکشن نہیں ہوا؟ لہٰذا اگر آپ لائل اور سنسیئر ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان معاملات پہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے، تو سب سے پہلے ان کو آپ ٹھیک ہے۔ اب آپ جب نہیں آئے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ کوئی عہد کرنے سے پہلے اپنی غلطیاں بھی بہت سے لوگوں کو تسلیم کرنی ہوں گی۔ میں ایک بریک کی طرف جا رہی ہوں، ضرور دوبارہ آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی کہ کیا آپ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب آپ لوگوں سے فاصلہ اختیار کر رہے ہیں، لیکن اس پہ بھی بات کریں گے کہ پی ٹی آئی بری ذمہ مکمل طور پر نہیں ہو سکتی۔ یہ ٹاپ سٹی سے متعلق جو الزامات تھے، پی ٹی آئی کی حکومت رہی، اختیارات کا ناجائز استعمال کا صرف ایک یہ الزام نہیں تھا جنرل فیض پہ، بہت سے صحافیوں کو اور
اور بھی بہت سے لوگوں کو ان کے حوالے سے بڑی شکایتیں رہیں, لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی. آج یہ کارروائی ہو رہی ہے, اس کے اوپر اب سینٹر صاحب کا ہم کامنٹ ضرور لیں گے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں آج مولانا صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا, اس کے بعد اب پی ٹی آئی کے لیے اس میں کیا پیغام تھا, اور جو شعیب صاحب نے گفتگو کی. سینٹر صاحب, آپ لوگ کیا وجہ ہے کہ جنرل فیض کے حوالے سے تو بڑی کھل کے گفتگو ہو رہی ہے, بلکہ یہ تو میڈیا پہ بھی, جب کوئی ہم سوچ نہیں سکتے تھے جب وہ ایک طاقتور عہدے کے اوپر تھے کہ ان کے حوالے سے اس طرح سے بات ہوگی, لیکن یہ ایک المیہ ہے. اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں پھر کھل کر ان کے کردار کی بات ہوتی ہے, ماضی میں جو بھی ان کا رول رہا. جنرل باجوہ کے حوالے سے کیوں آپ لوگ بات؟ میں تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے سینئر ہیں شعیب شاہین صاحب, ان سے اختلاف کروں گا. ریٹائرمنٹ کی بات نہیں ہے. دیر از آرٹیکل 3140 ایز ویل ایز ریڈ ود آرٹیکل 92 آرمی ایکٹ. اس کے تحت ان کے 2 سال تک ان کو ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی کام میں ایسے میں حصہ نہیں لینا. اور پھر بھی ججمنٹ ہے کہ اگر کسی نے کوئی کسی جگہ پہ ڈیوٹی کرنے گیا, جنگ کرنے گیا, تو وہاں سے وہ لوٹڈ دا پراپرٹی, تو اگر ریٹائر ہوگا تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ اس کو ٹرائل میں نہیں لایا جا سکتا. اور اسی میں لکھا کہ سویلین کا ٹرائل بھی ہو سکتا ہے, اور ان کے دور میں ہوا ٹرائل سویلین کا. یہ شعیب شاہین صاحب میرے سے اس سے ایگری کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, ہمیں یہ ادارے کا معاملہ ہے. فوج ایک منظم ادارہ ہے. مطالبہ کرنا تو آپ کا ذاتی فعل ہوگا. بات سنیں, ہم نے تو آپ کو یاد ہوگا, لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو متاثرین فیض ہیں, وہ بیچارے اپنا رونا رو رہے ہیں. اور آپ کو پتا کون متاثرین فیض؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ متاثرین فیض نہیں ہو سکتے, وہ متاثرین جو اس نے جنرل باجوہ صاحب کے آرڈر سنتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے ان کے آرڈر جو تھے, چھٹی والے دن, سنڈے والے دن بلا کے جنرل آصف مری صاحب کو اتارا گیا اور جنرل فیض صاحب کے آرڈر. سر جب وہ سرو کر رہے تھے اس کی بھی تو بات کریں. خواجہ آصف صاحب خود یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمارے سے ملاقاتیں کرتے رہے. وہ خواجہ صاحب سے آپ پوچھیں, لیکن کس کو سرو کر رہے تھے؟ آپ کی پارٹی کے وزیر دفاع ہیں. میرے تو بزرگ ہیں. میں آپ سے ہی سوال پوچھوں گی ایک اور, کہ آج ہمارے سٹنگ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب آج کے سٹنگ وزیر دفاع ملک کے خواجہ آصف صاحب کو دھمکیاں دیتے ہیں, تو آپ لوگ خواجہ صاحب کا نام ہی نہیں لیتے؟ میں کیوں نہیں لیتا؟ خواجہ صاحب تو میرا ان سے فیملی ریلیشنز ہے, میں ان کے بیٹوں کی طرح ہوں, ہمیشہ ان کا فیملی ممبر ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہے, مطلب وہ کہتے ہیں کس کی زبان روکنے جاؤں تیری خاطر, کس کی تباہی میں تیرا ہاتھ نہیں ہے. آتے جو مرضی ہے, اور اچھی بات ہے اگر یہ کام شروع ہو جائے, لیکن آپ دیکھیں گے اس کے تانے بنے کہیں اور جا کے نکلے. 9 مئی بھی اسی کے ساتھ ملا ہوا ہے. فیض صاحب نے بہت کارنامے سر انجام دیے ہیں, اب وہ سامنے آ رہے, اور جو کچھ وہ ان کے جو پیڈ سیکٹری ہیں, انفارمیشن سیکٹری, انہوں نے جو کچھ کیا, مطلب دیکھیں نا, جو ڈیوڈ لیٹمن یا وٹ ایور دا نیم, اور رائن, اس کے ساتھ جا کے جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف باتیں کر رہا تھا, اتنی دیر سے مہم چلا رہا تھا, اس فرم کو انہوں نے چلے. اب وہ ایک نئی چیز آپ لوگوں نے ایڈ کی ہے کہ وہ ایک بھارتی صحافی کے ساتھ بھی بات کر رہے تھے. وہ علیحدہ بات ہے, وہ تیسرے نمبر پہ ہیں, لیکن اس میں بھی سبسٹنس اس حد تک نہیں نظر آتا جس حد تک وہ اسکرین شاٹ سامنے ہے. سیاستدانوں کے, صحافیوں سے پوری دنیا میں رابطے ہوتے ہیں. لیکن میں ڈاکٹر صاحب کو شامل کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں غداری کارڈ ہمیشہ سیاست کے اندر استعمال کیا گیا. ایک دور تھا میاں نواز شریف صاحب نے افغانستان کے جو نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر تھے ان سے ملاقات کی لنڈن میں, جس چند دن بعد سے پہلے انہوں نے ایک بیان پاکستان کے مخالف بڑا سخت دیا تھا. اس طرح کی کرن تھاپڑ کے ساتھ ایک انٹرویو کیا خود میاں نواز شریف صاحب نے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ بھی اب رکنا چاہیے؟ پی ٹی آئی کے اوپر جو الزام لگ رہا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا, اس کے علاوہ انہوں نے باہر ملکوں میں لابنگ کی اور پاکستان کے حوالے سے بات کی اور الزامات لگائے, اس بیسس کے اوپر ہی دیکھنا چاہیے اس کو؟ جی, اصل میں بات یہ ہے جی کہ ابھی یہاں بات یہ کی گئی کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے اور فیض صاحب کے حوالے سے کہ وہ سیاست میں ملوث تھے. میں بڑا محظوظ ہوا اس فکرے سے. وہ کس سیاست میں ملوث تھے؟ میں اس وقت حکومت کا حصہ تھا, میں نے بڑے قریب سے یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے. کس سیاست میں وہ ملوث تھے, اور کون انہیں سیاست میں ملوث کر رہا تھا, کس کو ضرورت تھی ان کی, کون ان کے لیے بندے پورے کرتا تھا, کیسے ان کو یوز کیا گیا. تو سنیں, میں بات اصل میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لیٹس بی ویری ٹروتھفل. ہم آدھا سچ نہ بولیں, ہم پورا سچ بولنا شروع کریں, اور سیاست کو تھوڑا سا ری ڈیفائن کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ غداری, اور کوئی بھی غدار نہیں ہے پاکستان کے اندر, اور اس کو ہم سیاسی سکور سیٹلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا سیاست از آل اباؤٹ دس؟ کیا سیاست پبلک سروس نہیں ہوتی؟ ہم پبلک سروس اور لوگوں میں, پاکستان کے اندر جو لوگوں کی اس وقت صورتحال ہے, اور لوگ جس چکی میں پس رہے ہیں, ان کی صحت کے جو صورتحال ہے, ان کی جو اکنامک صورتحال ہے, ان کی جو معاشی مشکلات ہیں, ہم ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وائی اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل ایشو. ہم یہی باتیں کرتے رہتے ہیں, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, آپ نے یہ کہا, آپ نے وہ کہا. از اٹ پالیٹکس از آل اباؤٹ دس؟ تو کیوں ہم
ایشو، اور میں اس میں معذرت کے ساتھ میں میڈیا کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں اس میں، وائی اٹ از ناٹ این ایشو کہ پاکستان کے 40% بچے سٹنٹڈ ہیں، وائی دس از ناٹ این ایشو کہ ہماری 43% عورتوں کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے، کیوں یہ ایشو نہیں بنتا کہ ہمارے 2.60 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں؟ Why it is not politics؟ بالکل ایبسولوٹلی، لیکن اب ڈاکٹر صاحب ہم بھی ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے ہمیں کہ پولیٹیشنز بھی سیاست کی بیسس کے اوپر ہی بات کرنا چاہتے ہیں، موضوع یہ رکھیں تو بلائیں کس کو بات کرنے کے لیے؟ نہیں جی، آپ کو ہمیں بلا کے آپ کو یہ سوال کرنے چاہیے کہ آپ نے اس سلسلے میں کیا کیا، حکومت اب اس پہ کیا جواب دینے کی پوزیشن میں کس حد تک ہے؟ لیکن میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک اور بات ضرور آگے جا کے اس پروگرام میں کرنا چاہتی ہوں کہ ایک ہمارے ہاں جو ابھی ہیلتھ منسٹر کی پوزیشن پہ ہی ہیں ڈاکٹر صاحب آئے تھے پروگرام میں، انہوں نے نوجوانوں کے حوالے سے بڑا ہوش ربا انکشاف کیا کہ پاکستان میں یقیناً نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تو ہے لیکن وہ ان کی جو صحت ہے وہ بہت اس کے اوپر کوسچنز اٹھتے ہیں۔ شعیب صاحب اس موضوع پہ ایک سوال اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اب جب خان صاحب آج کے وقتوں میں بہت سی چیزوں کو اپنی غلطی قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا میری غلطی تھی، جنرل فیض باجوہ صاحب کے ایما کے اوپر کام کرتے تھے وہ بھی غلطی تھی، جب اتنی ساری غلطیوں کا وہ اعتراف کر رہے ہیں تو آج جو حالات آپ کے لیے پیدا ہو رہے ہیں، آپ کو یہ بھی خدشہ ہے کہ ملٹری ٹرائل ہوگا، تو وہ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ غلطیوں کا ہی نتیجہ ہے اور بھگتنا پڑ رہا ہے آج؟ دیکھیں، غلطیوں کا نتیجہ بالکل نہیں ہے، لیکن جب آپ نے رجیم چینج آپریشن کے ذریعے ان کو نکالا، جو کہ آج ثابت ہو چکا ہے کہ کیسے نکالا گیا، وہ آپ سائفر کا جو کہانی تھی، جو ڈرامہ رچایا گیا ان لوگوں نے، ان کے جو پراسیکیوٹر جنرل تھے سید حامد علی شاہ صاحب، بڑے آنریبل جسٹس ہیں، وہ پراسیکیوٹر جنرل تھے اس کیس میں، آ کر کے 1 سنگل سینٹنس دیا انہوں نے، اس کے بعد سے ان کو ہٹا دیا گیا۔ انہوں نے کہا جی سائفر میں یہ لکھا ہوا ہے، پیش تو نہیں کیا انہوں نے، جی لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہٹا دو ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہی گیو اے اسٹیٹمنٹ، پورے میڈیا نے اس کو اٹھایا ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جن حالات میں ان کو ہٹایا گیا اور وہ عوام اور پبلک میں چلے گئے، آج پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے وہ کٹ پتلی قسم کے جو وہ پولیٹیشینز ہیں یا وہ طاقتور حلقے ہیں، ان کو تکلیف یہ ہے کہ ایک اتنا موسٹ پاپولر لیڈر اگر آئے گا وہ اس ملک کی تقدیر بدلے گا، ان کی وہ طاقتور حلقوں کی کہ میں دوبارہ آؤں گا تو میں دوبارہ یہ نہیں کروں گا، یہ میرے غلطیاں کی، یہ اس کا نتیجہ تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس کی یہ بھی تو اپنے جس طرح وہ عام آدمی سے بات کرتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں، وہ کہیں اس انداز میں۔ دیکھیں غلطیوں سے مبرہ نہیں ہوتا، خواہ وہ گورنمنٹ، لیکن غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں نا ہمارے یہاں سیاستدان، یہ نہیں سیکھتے جو اس وقت کرپٹ پولیٹیشینز بیٹھے سر۔ کیا ضمانت ہے کہ خان صاحب نے سیکھ لیا اس سے؟ کیا خان صاحب کو دوبارہ اقتدار ملا ہے جو انہوں نے نہیں سیکھا؟ وہ سٹیٹمنٹ تو دے سکتے ہیں اس حوالے سے کہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہ ان کی گریٹنس ہے انٹل اینڈ انلیس کہ آج تک بھی جب وہ انہوں نے کوئی ان سے غلطی ہوئی انہوں نے اوپنلی اینڈ پبلکلی ایڈمٹ کیا، ہاں جی یہ میری ایک غلطی تھی۔ اور دوسری بات، کون لیڈر ہے جو اس طرح کی جرات رکھتا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ آج تک اس کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس ثابت نہیں ہو سکا۔ کبھی توشہ خانہ کے چوتھا کیس نکال رہے ہیں، کبھی آپ ادھر سے نکال رہے، کبھی ادھر طائف نکال رہے، کبھی کیا نکال رہے۔ جس شخص کے اوپر لوگ بلینز ڈالرز دے کے، شوکت خانم جیسے 3 بڑے ہاسپٹل چل رہے ہیں اس وقت، لاہور، پشاور اینڈ کراچی، جو نمل یونیورسٹی چلا رہا ہو، اس جیسے شخص کو جو اس وقت پاکستان کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کر سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں فیض آباد دھرنے کا جو فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹیشن کی جائے، لیکن آپ تو اس کے نتیجے میں اور بعد میں خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں بنوایا، ہم سے اسٹیبلشمنٹ نے بنوایا۔ پھر جواب لے لو پھر آگے چلو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس آج تک امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا؟ کیوں اس وقت کے چیف ایگزیکٹو اینڈ منسٹرز نے جا کر اسٹیٹمنٹ نہیں دی اس کمیشن کے سامنے؟ کیوں قاضی فائز صاحب نے ججمنٹ نہیں دی؟ تیسری بات مجھے بتا دیں، آج بھی وہی فیض آباد، وہی ٹی ایل پی، وہی دھرنا اور وہی فیڈرل گورنمنٹ، وہی پی ایم ایل این، آج تو قاضی صاحب نے اور وہی چیف جسٹس، آج تو ایک لفظ کسی نے نہیں بولا۔ اچھا اس سے آگے چلیں، جنرل فیض کی خرابی آج جو سامنے لائی جا رہی ہے یا اس کو سیاست میں ملوث کیا جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کا وہ ایک سبارڈینیٹ تھا۔ یہی ہے نا کہ اگر ایک سبارڈینیٹ غلطی کر رہا ہے، آج بھی کس نے ایکشن لیا ہے؟ فوج نے ایکشن لیا ہے۔ اس وقت بھی لینا تھا تو فوج نے لینا تھا۔ کیا سویلین گورنمنٹ کو پاور ہے کہ کسی جنرل کے خلاف یا کسی جج کے خلاف ایکشن لے؟ سر یہ لوگ کھل کے تنقید تو کرتے رہے نا۔ سنیں
جب کسی سیاستدان کم از کم پوائنٹ آؤٹ تو کر سکتے ہیں, اور پرائم منسٹر کے پاس تو بہت بڑا اختیار ہوتا ہے سر کہ تمام ادارے پرائم منسٹر کے انڈر آپریٹ کرتے ہیں. دیکھیں کیا اختیار ہوتا ہے. شعیب صاحب اگر اجازت دیں, دیکھیں اختیار یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ کورٹ مارشل کر لے گا؟ نہیں کرے گا. وہ سیک کرنے کا اختیار رکھتا ہے بہت سے لوگوں کو پرائم منسٹر. دیکھیں عہدے سے ہٹانے کا اختیار پرائم منسٹر کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتا. کس عہدے سے ہٹائے گا؟ کسی بھی بڑے عہدے سے کسی کو ہٹانے کا چیف آف آرمی اسٹاف سے ہٹا دیں. کیا امکانات میں تو ضیاء بٹ صاحب کو ہٹایا گیا تھا, کیا انجام ہوا؟ ضیاء بٹ سے پہلے کیا نام ہے, مشرف صاحب کو ہٹایا گیا تھا. آپ ان کے نقش قدم پہ ضیاء بٹ صاحب کو لایا گیا تھا, کیا انجام ہوا تھا ضیاء بٹ کا؟ کیا انجام ہوا تھا نواز شریف کا؟ آپ وہ حالات جانا چاہتی ہیں؟ تو حالات ابھی بھی تو خراب ہوئے ہی نا آپ لوگوں کے لیے. اس سے آگے اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آگے ٹاپک چینج کرنا اس بات کا, کیونکہ جو آپ نے سوال کیا ہے قاضی فائزہ صاحب کے خلاف ریفرنس, اچھا اس ریفرنس کا مجھے بتا دیں. آج بھی جب آپ کے پاس کسی جج کے متعلق یا اس کی فیملی کا متعلق ان ایکسپلینڈ اگر کوئی پراپرٹیز آ جائیں, مجھے بتا دیں اس کا طریقہ کیا ہے. الوی صاحب نے کہا جی میرے پاس آ گئیں, دو آپشن تھے, یا تو اس کو میں فائل بنا کے اس کو استعمال کروں, یا قانون کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل ججز کے اوپر مشتمل ہے, ان کو ہم نے بھیج دیا. اگر آپ مجھے اجازت دیں, ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی ہمیں عوامی مسائل, کیونکہ وہ بھی آج پروگرام میں شریک ہیں, میں اب اس طرف آتی ہوں. آج ایک بات, لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ لوگوں کی کتنی مشکل پوزیشن ہے کہ آپ کون چیزوں کا بھی دفاع کرنا پڑ رہا ہے, جس میں اڈیالہ سے وہاں سے اعتراف کر چکے, مجھ سے غلطی ہوئی. سینیٹر صاحب, جو عوامی معاملات ہیں, پنجاب گورنمنٹ نے 2 ماہ کے لیے ریلیف تو دے دیا بجلی بلوں کے حوالے سے, لیکن ساتھ ہی ہم نے دیکھا اخباروں میں آج شاید سرخیاں بھی یہ تھیں کہ اخراجات میں کمی وفاقی کیبنٹ نے اپروو کیا ہے, اس حوالے سے ایجنڈا جاری کیا ہے. لیکن اسی اخبار کی شاید سرخی کے نیچے ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اشتہارات بھی آپ لوگوں کے جو اقدامات ہیں ان کے حوالے سے چھپے. تو یہ کس طریقے سے دونوں چیزیں ساتھ جاتی ہیں؟ آپ نے جو ریلیف دیا اس کے اعتبار سے سندھ حکومت وغیرہ تو جو تنقید کرے, لیکن اس سے پہلے جو ایک نیشنل لیول پہ 200 یونٹ کا ریلیف دیا تھا اس میں فکس ٹیکسز بھی تو تھے. عوام کہیں نہ کہیں وہیں آ کر کھڑے ہیں, لہٰذا آپ لوگوں کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ آپ لوگ دکھاوا کر رہے ہیں. سب سے پہلے بلاول صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں 300 یونٹ فری کروں گا یہاں پہ. وہ تو الیکشن کیمپین میں بات کر رہا ہوں, چاہے جو بھی بات کرنے کی بات ہے. دوسرے نمبر پہ پھر زیادہ ادب سے اور احترام سے شعیب شاہین صاحب سے, مجھے نہیں پتہ لگ رہا کہ آج یہ کس طریقے سے, ظاہر ہے بہت اچھے وکیل ہیں, ڈیفینڈ کر رہے ہیں. خان صاحب خود کہتے تھے, اور ایک کرنل بٹھایا ہوتا تھا اسمبلی میں, شاہد خان عباسی صاحب نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ, کورم پورا کرنے کے لیے آتا ہے یہاں پہ, ان سے پوچھیں. پھر جزید جعفر, اس وجہ سے سر نہیں ڈرٹی ہیری, اور رات کو عوان صدر میں وہ کہہ رہی ہے آپ کو تاحیات ہم ایکسٹینشن دیتے ہیں, نہیں دی ہے ایکسٹینشن اس وقت, اس سے پہلے بھی ایکسٹینشن دی. آج جو بات ہو رہی ہے نا, بات تو وہ ہمیں کرنی چاہیے جو ہم نے کام, سر آپ بھی تھے نا, آپ ہی تو کام شروع کیا تھا. آصف سعید کھوسا صاحب نے, میرے استاد محترم آصف سعید کھوسا صاحب نے کہا تھا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے جائیں, اور انہوں نے واپس بھیجا تھا. نمبر 2 جو آپ نے بات کی, ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, مجھے اچھا لگا کہ عام آدمی کی ایشو کی بات کیوں نہیں کی جاتی جب وہ کرتے ہیں. اگر آج دیکھو جب پیاس بہت تیز ہوتی ہے نا تو پانی کا قطرہ بھی بہت ہوتا ہے. اگر مریم صاحبہ نے پنجاب میں 18ویں ترمیم کے بعد دے ہیو دا اتھارٹی کہ اگر انہوں نے جو ترقیاتی فنڈ سے نکال کے لوگوں کو ریلیف دیا ہے, اور اس کے بعد بھی ہمارے پاس پلان ہے, اس کے بعد وہ کریں گی, کیا کرنا ہے انہوں نے کہ جتنے بھی جن کو بھی یہ ریلیف ملا ہے وہ سب کو سولر سسٹم پہ لے جایا جائے گا. تو یہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم کامن مین بھی کی تو بات کریں, اور اگر کرتے ہیں تو پھر اس سے اعتراضات آتے ہیں. کس نے روکا ہے اپنا سندھ کے وزیر اعلیٰ کو کہ وہ نہ کریں یہ کام, وہ بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ نے ہم سے شکوہ کیا کہ ہم میڈیا بھی یہ کردار نہیں ادا, آپ نے خود دیکھا کہ پولیٹیکل ڈیبیٹ کے اندر ہم اتنے زیادہ انڈلج کرتے ہیں کہ اصل ایشوز واقعی پیچھے رہ جاتے ہیں. نہیں, پولیٹیکل ڈیبیٹ کو ہم نے ڈیفائن ایسے کیا, ڈیفائن بھی ہم نے ایسے کیا, دیٹس ٹرو. پرائیورٹیز کی بات ہے سر, پرائیورٹیز کی بات ہے. جو وعدے اور دعوے کیے جاتے ہیں وہ الیکشن کیمپینز میں ہی ہوتے ہیں, جیسے بلاول صاحب نے بھی کیے. آپ کی نظر میں پنجاب میں جو 2 ماہ کے لیے حوالے سے ریلیف دیا یہ کافی ہے, یہ کیسا آپ اس فیصلے کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ سمٹم ہے. میں چونکہ ڈاکٹر ہوں, میں آپ کو ایک انالوجی ایز اے ڈاکٹر دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے سمٹم, ایک ہوتی ہے ڈیزیز. ٹھیک ہے, ٹریٹمنٹ ہمیشہ ڈیزیز کا ہوتا ہے, سمٹم کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ نے ریلیف دے دی, خبر آ گئی, اشتہار چل گیا, 2 مہینے کے بعد پھر وہی لوگوں کی وہی صورتحال, یہ آپ نے سمٹم کو ٹریٹ کیا ہے. ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری انرجی پالیسی کیا ہے, ہماری اکانومی کے اندر کرونک اسٹرکچرل پرابلمس کیا ہیں, ہم کیسے ان کو ایڈریس کریں گے. اور لوگوں جب تک یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں نا جی ہوگا. اب دیکھیں نا, آپ نے خود ذکر کیا ڈومیسٹک یوزرز کو, ایک تو وہ بل ہے اس کے اوپر 24% ٹیکس ہے. کمرشل کے لیے ایک تو بل ہے 27% ٹیکس ہے. انڈسٹریل یوزرز کے لیے ایک تو بل ہے 37% ٹیکس ہے. کیا یہ ٹیکس ہم ریموو نہیں کر سکتے تھے اور اس کو کسی جگہ کسی پی ایس ڈی پی پہ اس کو ریلیف نہیں دے سکتے تھے اگر اس کو ہم کم کر لیتے؟ مفتاح اسماعیل صاحب کا آپ کا یاد ہوگا کہ ابھی حالانکہ ہم بہت 1.5 مہینے کی پارٹی ہیں, لیکن ہم ایک احتجاج کر چکے ہیں اس کے اوپر, اور احتجاج صرف مسئلے کی نشاندہی کے لیے نہیں بلکہ سلوشن دیا ہے.
اور سلوشن یہ دیا ہے کہ یار یہ ٹیکسز کو آپ ایزیلی ریموو کر کے لوگوں کو ایک کانسٹنٹ ریلیف دے سکتے ہیں. کیوں نہیں ہم اس طرح کرتے؟ اس لیے کہ ہم اس طرح سوچتے نہیں ہیں. عام آدمی کے لیے جب پریشر پڑتا ہے نا تو پھر ہم ایک دم سمٹم کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں. ڈیزیز کے بارے میں ہم بالکل متفق سر یہ سمٹم کا ٹریٹمنٹ ہے یا یہ دکھاوا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ساری بات کی، جو جس طرح اس کی تشہیر کی جاتی ہے، جو ریلیف دیا جاتا ہے، اس پہ الزام کل لگایا گیا سندھ حکومت کی طرف سے کہ آپ نے جتنے کا ریلیف دیا تقریباً اتنے کے اس کی تشہیر بھی کر دی آپ نے. نہیں تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ ایک تو سمٹم کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں، دوسرے اس کے اوپر پالیٹکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. پھر بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جہاں پنجاب کے حوالے سے اعتراض تو کی کر رہی ہے سندھ کی حکومت، لیکن خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں تو کرپشن کے سکینڈلز اور کرپشن کے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. شارٹ بریک، واپس آ کے اس پہ بات ہوگی. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں اور اب بات کریں گے بالخصوص کیونکہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب پروگرام میں ہیں اور انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ملکی مسائل کے اوپر ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے. تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب، ایک تو جو عوام پاکستان پارٹی ہے اس کی آپ لوگوں نے بنیاد رکھی، شاہد خاقان صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. یہ لوگ ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی پرائیورٹی اور ترجیحات میں کیا چیزیں شامل ہیں. اور میرا ایک اور سوال اس پہ ہوگا، پاکستان میں ایک تاثر قائم ہو چکا ہے کہ سیاستدان اب اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر یا آشیرواد کے بغیر نہیں چل سکتے. آپ لوگوں کی لانچنگ جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی یہ سوال بار بار ہوتا رہا. تو یہ جو ایک عام لوگوں کے ذہنوں میں تاثر قائم ہے سیاستدانوں کے بارے میں، سیاسی پارٹیوں کے بارے میں، اس کو آپ لوگ کیسے زائل کریں گے کہ آپ لوگ انڈیپینڈنٹلی لانچ ہوئی ایک پارٹی ہیں؟ آپ نے جس لانچ کا ذکر کیا ہے اس میں بھی ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کے اوپر بات کی تھی، کیونکہ یہ ایک پرسیپشن تو ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری اب پاکستان کے اندر یہ ٹریجڈی یہ ہے کہ ایک عام آدمی بھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بھی بن سکتی ہے. بالکل بالکل، یہ ایک پرسیپشن، اور یہ ٹریجڈی ہے ہماری کہ ہماری پرسیپشن اس طرح سیٹ ہو گئی ہے. ہمارا اس کے اوپر جی بڑا واضح موقف ہے، اور اس کو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ ایسے اور اسٹیبلشمنٹ جو کچھ پیچھے ہوا ہے اس میں دونوں فریقین، سیاستدان بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی، اس کی ذمہ داری انہیں اٹھانی پڑے گی کہ آج پاکستان جس سیاسی بحران کا ہم شکار ہیں، معاشی بحران کا شکار ہیں، اور جو ہیومن ڈیولپمنٹ کرائسس ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر دونوں اس کے اندر برابر کے شریک ہیں اور یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. میں ماضی کی بات کر رہا ہوں. آئندہ کے لیے ہمارا اس کے بارے میں موقف یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے کہ ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کو رسپیکٹ کرنا شروع کریں، اور جو آئینی رولز اور چیک اینڈ بیلنس ہمارے آئین کے اندر دیا گیا ہے مختلف اداروں کے لیے، ان کو ہم فالو کریں تو سارے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور یہ کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور سیاستدانوں کا استقبال اس پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے لیے، چاہے وہ اس وقت حکومت میں ہوں یا مخالفت میں ہوں، جو ان کا استقبال ہے وہ اس سے بڑا المی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. تو ہمیں اب اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور ایک انڈیپینڈنٹ اور عوام پاکستان کو ہم نے انہی بنیادوں کے اوپر کھڑا کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہماری سب سے بڑی پرائرٹی ہے. نمبر 2، لوگ ہماری سب سے بڑی پرائرٹی ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ کرائسس کو ایڈریس کرنا ہے ہم نے. پاکستان کے اندر ہمیں یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہمارے لوگ ہیں، اور لوگوں میں وہ لوگ اس سے بھی بڑی ہماری پرائرٹی ہیں کہ جو ولنریبل ہیں، جو غریب تر ہیں. اس وقت 10 کروڑ سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے گر چکے ہیں. ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کیا ہماری سیاست کا موضوع ہے، اور کیسے ہم اس کو پاکستان کی قومی ترجیح بنائیں. بالکل صحیح. تو یہ جب تک ہم نہیں کریں گے ہم آگے نہیں چل سکتے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا، اور میں اس پہ آپ کا خصوصی کامنٹ چاہتی ہوں. ڈاکٹر مختار بھرت صاحب نے آج کل ہیلتھ سسٹمز کو دیکھ رہے ہیں یہاں وفاق سے، انہوں نے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہمارے شو میں دیا تھا کہ آج نوجوانوں کی تعداد تو سب سے زیادہ ہے لیکن ہم بیمار نوجوانوں کی ایک قوم ہے پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں اس کی کیا آپ کو وجہ نظر آتی ہے؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی پاکستان کے پبلک ہیلتھ کرائسس کے اوپر بات ہی نہیں کی. آپ ایک پروگرام کریں نا اس پہ، اور لے کے آئیں. ہیلتھ منسٹر جو ہیں PMLN کے بھی بڑے اچھے آدمی ہیں، میرے اچھے تعلق ہیں ان سے. جو PTI کے جو ہیلتھ کو انچارج ہیں، جو PPP کے جو ہیلتھ کے انچارج ہیں، اس کے اوپر ذرا بات کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان میں پبلک ہیلتھ کا کرائسس ہے کیا. 40% جب آپ کے بچے سٹنٹڈ ہوں گے، سٹنٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ذہنی
اور جسمانی نشو و نما رک گئی. اگر پہلے 1000 دن کے اندر یعنی کہ تقریباً 2 سال، یہ اگر ہم پریگننسی سے شروع کریں، اگر آپ نے اسٹنٹنگ کو ایڈریس نہ کیا تو یہ بچے جسمانی اور ذہنی طور پہ آنے والی تمام زندگی میں یہ سٹنٹڈ رہیں گے. ان کا آئی کیو کم ہوگا، ان کی جسمانی ساخت اور ان کے اندر جسمانی کمزوری رہے گی. یہ ہیومن ریسورس وہ ہوتا ہے کہ جو اکانومی کے اندر ایک پروڈکٹیو فیکٹر ہوتا ہے، وہ اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ. یہ بچے جب نوجوان بنیں گے یہ اکانومی کے اوپر آپ کی لائبلٹی ہوں گے، جو کہ ابھی ہمیں ایسی ہی سینٹ کمیٹی میں بریفنگ بھی ایسی ہی دی گئی. جی، تو جو مختار بھٹ صاحب نے کہا ہے میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں، اور میں ستائش کرتا ہوں اس چیز کی کہ انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے، اس کے اوپر بات کی ہے. یہ وہ ایشوز ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کی سیاست جس کے اوپر ہم تو میں کر رہے ہیں، اس سے اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر اگر ہم ہر روز بھی بات کریں تو وہ مسائل جو ہے وہ بدقسمتی سے کم نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے پاس جتنے بھی پروگرامز اس کے اوپر کر لیے جائیں. سینیٹر صاحب، اب آپ کلوزنگ کامنٹس میں یہ بتائیے گا کہ آج پی ٹی آئی سے بات چیت آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرنی چاہیے جیسے، لیکن کل بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اب ان کے ساتھ جب تک یہ تحقیقات ہو رہی ہیں بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن مصدق ملک صاحب آج ان کو دعوت دے رہے تھے. میری ذاتی جو پرسنل ہے کہ تمام سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا، پرائرٹیز طے کرنا پڑے گی اور کامن ایشوز پہ اکٹھا ہونا پڑے گا، سب کو بیٹھنا پڑے گا، اور خان صاحب کو بھی اپنی ضد چھوڑنی پڑے گی. اور 9 مئی والے جو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ تو نہیں ہوگا، ہاں ان کے علاوہ باقی جو ہیں. تو 9 مئی کے ذمہ دار آپ لوگ انہیں کو کہتے ہیں؟ نہیں، بات سن لینا، جو جن کو یہ نہیں مانتے، مطلب آج شریف شاہین صاحب کو پوچھ لیں کہ ان کے اپنے وہاں پہ جو لیڈرز تھے کیا وہ سب کو دعوت نہیں دے رہے تھے واٹ ایور، اور انہوں نے کسی کو کبھی آج تک شوکاز بھی نوٹس بھی دیا اگر ان کے لوگ نہیں تھے تو یعنی جو جیلوں میں ہیں ان سے نہیں ہوگی، جو باہر جیلوں میں ہم نہیں رکھتے، ہم تو چاہتے ہیں ٹرائل اور اسٹیک انہوں نے لیا تھا سر. جو ہم تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ جو بیچارے بے گناہ باہر ہیں، جو گناہ گار ہیں، ان کو سزا جو بھی عدالت کرتی ہے عدالت کرے. عدالتوں میں ابھی بات اسی سے ہوگی جو ذمہ دار ہوگا. انہوں نے تو رؤف صاحب نے تو کمیٹی بنا دی تھی ان سے بات کرنے کے لیے، 3 رکنی کمیٹی فوج سے، اور 50% ان کا کام ہوگا کہ یہ مان کے فوج نہیں مانی. یہ کام اتنی سی ساری بات ہے. تو یہاں پہ ہمیں آپ چونکہ ہم نے ضمیر کا بائی پاس کروا لیا نا، اس کو اب چھوڑنا پڑے گا ان باتوں کو. اور اپنے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میں ایگری کرتا ہوں کہ جو ہمارے وسائل ہیں اور مسائل کم ہیں، اور جو انہوں نے طبعی عمر کا اور ذہنی عمر کے بارے میں بات کی ہے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. یقین کیجئے یہ بڑا دردناک ایشو انہوں نے چھیڑا. شعیب صاحب، آپ جلسہ ترنول میں آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کی اجازت ابھی بھی کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے راستے میں؟ دیکھیں، ہمارے پاس عدالت کا حکم نامہ بھی موجود ہے اور ڈی سی کا اور چیف کمشنر کا NOC بھی موجود ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی رکاوٹ ہوگی. مگر پھر بھی کوئی رکاوٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ ہم ہر حال میں جلسہ کریں گے. پرسوں ہمارا ہے 22 کو. دوسرے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، دیکھیں یہ کہا گیا کہ جی بات چیت کریں. پچھلے 3 مہینے سے ہمیں کہہ رہے تھے بات چیت کریں. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا جی آپ اچکزئی صاحب سے بات کریں، ہم نے ان کو امپاور کیا ہوا ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی ہم APC بلا رہے ہیں. ہم نے کہا جی ہم آئیں گے. APC کی تاریخ نہیں آئی تھی، 12 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. 15 جولائی کو عطا تارڑ صاحب کو کس نے کہا جا کر کے پریس کانفرنس کرو؟ کس نے ماحول خراب کیا کہ جناب ہم آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں اور پارٹی پہ پابندی لگا رہے ہیں. ہماری اتحادیوں سے بھی بات ہو گئی اور ہماری حکومت کا بھی فیصلہ ہو گیا. اگلے دن ڈپٹی پرائم منسٹر کہتا ہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی والے اسی دن کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ یعنی کٹ پتلیوں سے ہم کیا توقع رکھیں؟ اور آج بھی امپاورڈ ہیں اچکزئی صاحب، آپ ان سے بات کریں، کوئی بھی پروپوزل ہے. لیکن اگر آپ نے بات کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے آج بھی 29 ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں جن کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا. آج بھی آپ نے جس انداز سے ہمارے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں اور جو کچھ آپ ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم، تشدد اور بربریت کا ماحول قائم کر رہے ہیں. میں اسلام آباد کی بات کروں، یعنی الیکشنز ہو رہے ہیں بلدیاتی. ہم نے صرف ایک میٹنگ رکھی بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے، جو ہمارے چیئرمین وائس چیئرمین کے کینڈیڈیٹس ہیں کونسلرز کے، ان کے لیے. ابھی وہ پہنچے نہیں تھے گھر کے باہر سے، گھر کے باہر سے ان کو گرفتار کر لیا. اچھا، پھر 13 اگست کو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے ہمارے PTI کے اسلام آباد کے پریزیڈنٹ اور باقی جو ورکرز تھے ان کو اٹھا لیا گیا. آپ نے اگر یہ CBM دیا ہے، یہ اعتماد سازی کا ماحول ہے، یہ بات چیت کے لیے ہے کیا؟ آپ نے یوم آزادی والے دن بھی آزادی منانا اور پاکستان زندہ باد کہنا PTI کے لیے یہ جرم ہے. تو میرا خیال ہے، اور میں آپ کے سامنے 7 دہشت گردی کے پرچے لے کے بیٹھا ہوا ہوں آج آپ کے سامنے. جس دن میں کسی
پروٹیسٹ کے لیے, کسی جلسے کے لیے, کسی پروگرام کے لیے میں باہر نکلتا ہوں, میرے ساتھ میرے ورکر سمیت ہمارے بچے ہوئے جاتے ہیں, اور بھی دہشت گردی کے, ڈکیتی کے, اقدام قتل کے. یعنی آپ نے اس ملک کے نظام کو, قانون کو چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیا ہے, جو چاہیں کریں, اور پھر کہتے ہیں بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں وہ مردہ بدست زندہ. بھائی ہم کس سے بات کریں؟ ان ظالموں سے بات کریں, ان کٹ پتلیوں سے بات کریں جس کی نہ کوئی حیثیت ہے. سے بات کریں جو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, بھائی کمیٹی بناتے ہیں, ان سے بات سنیں, جن کے یہ کٹ پتلی ہیں ان کو ہم صرف ہمیشہ سے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں, یہ حالات واقعات بدلنے دینی لگتی, ان کو ہم یہ کہتے ہیں اتنا ظلم کرو جتنا مستقبل میں سہ بھی سکو. آج آپ نے 85% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, فیڈریشن کی واحد علامت ہے. پورے پاکستان میں تمام صوبوں میں, جی بی اور کشمیر میں ایک پولیٹیکل پارٹی پاپولر ہے, وہ ہے پی ٹی آئی اور عمران خان. آپ نے بلے کا نشان چھینا, کچھ کیا, 180 سے زائد سیٹیں ہم جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اگر آپ نے ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یہ رویے رکھنے ہیں اور آپ نے اس ملک کو انارکی کی طرف لے کے جانا ہے, تو پھر اس ملک کو ترقی کی سمت میں نہیں ڈال سکتے, آپ اس کو انارکی اور انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. سر وقت ختم ہو گیا. میرے پاس شعیب شاہین صاحب, سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب اور ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب, آپ تینوں کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, ایک اور المیہ بھی پاکستان میں ہے جس کا ہم جاتے جاتے ذکر کرنا چاہتے ہیں, وہ مسنگ پرسنز کا ہے. مدثر ناڑو, جن کا ذکر آپ کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہوں گے کیونکہ اب تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں ان کو, ان کی جبری گمشدگی کو, اور ان کے حوالے سے آپ سب, ان کے ایک چھوٹا سا معصوم بیٹا میڈیا کے اوپر آتا ہے, وہ اپنے والد صاحب کے لیے دعائیاں دیتا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے 22 ستمبر 2022 کو یہ کہا تھا اس بچے سے ملاقات کے بعد کہ یہ چھوٹا جو بچہ ہے یہ مجھے کہتا ہے کہ میرے والد صاحب سے مجھے ملوا دیں, میری ذمہ داری ہے کہ اس بچے کے والد کو ڈھونڈوں اور جہاں تک ممکن ہو کوشش کروں. لیکن دوسری طرف حقیقت یہ ہے, یہ تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے دعوے تھے, حقیقت یہ ہے کہ مدثر ناڑو کے انتظار میں ان کی اہلیہ چل بسیں اور وہ معصوم بچہ اور ان کی والدہ آج تک ان کے منتظر ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہماری حکومت اور ریاست کو سنجیدگی دکھاتی ہے یا نہیں دکھاتی, لیکن یقیناً یہ معاملہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, المیہ کے طور پہ اس وقت موجود ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.